सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है खाली घर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सूटकेस में मौजूद बरी के जोड़ों की बुरी हालत थी। वो सब गलाजत में लुथड़े हुए थे। उन जोड़ों को हाथ लगाना तो दूर की बात, कोई उनकी तरफ देख भी नहीं सकता था। बदबू इतनी शदीद थी कि अब कमरे में मौजूद दूसरी खवातीन को भी उबकाइयां आना शुरू हो गईं। कमरे से सारी खवातीन भाग गई थीं, लेकिन राशिदा की अम्मी मौजूद थीं। उन्होंने बदबू से बचने के लिए अपने मुंह पर अच्छी तरह दुपट्टा बांध लिया था, लेकिन बदबू थी कि फिर भी घुसी चली आ रही थी। राशिदा की अम्मी बहुत परेशान थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बंद सूटकेस में यह गलाजत कहाँ से भर गई। राशिदा की अम्मी ने चुटकी से उठाकर सारे जोड़ों को देख डाला। एक जोड़ा भी साफ नहीं था। नीचे तक हर जोड़ा गलाजत से भरा हुआ था। फिर उन्होंने जेवरात के डब्बे निकाले, उन्हें खोल कर देखा। उनका भी वही हाल था, अंदर गलाजत भरी हुई थी। बरी के जोड़ों और जेवरात का ये हशर देखकर राशिदा की अम्मी शदीद सदमे से दो चार थीं। ये कितनी अजीब बात हुई थी। सूटकेस में किसने गलाजत भर दी थी? ये बात उनकी समझ से बालातर थी। अचानक कमरे में म्याऊं की आवाज सुनाई दी। अम्मी ने लपक कर देखा तो एक काला बिल्ला अलमारी के पीछे से निकल रहा था। वो बाहर निकला। उसने अपने अगले पांव पर झुककर एक जोरदार अंगड़ाई ली और अम्मी की तरफ देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। राशिदा की अम्मी उस वक्त कमरे में बिल्कुल तनहा थीं। वो बड़े मजबूत आसाब की मालिका थीं, लेकिन उस काले बिल्ले की आंखों में जाने क्या बात थी कि उन्हें अपने हाथ पांव ठंडे महसूस होते मालूम हुए। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आ गईं। राशिदा, ए राशिदा! उन्होंने कमरे से बाहर आकर आवाज दी। राशिदा अभी तक बाथरूम में थी। वो अम्मी की आवाज सुनकर भागी हुई आई। जी अम्मी, उसने अपनी नाक पर दुपट्टा अच्छी तरह लपेटते हुए कहा। जा अपने अब्बू और मामू फुरकान को बुला कर ला। अम्मी ने परेशान लहजे में कहा। बारात बराबर वाले मकान में ठहरी हुई थी। निकाह का वक्त करीब था, लिहाजा सब तैयार होने में लगे थे। राशिदा के अब्बू बाबर अली ने अपनी बेटी को इस तरह बदहवासी से कमरे में आते देखा तो वो परेशान हो गए। उन्होंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अम्मी आपको बुला रही हैं अब्बू, जल्दी चलें। फिर राशिदा ने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर मामू फुरकान नजर न आए। अब्बू, मामू कहाँ हैं? अभी तो यहीं थे, शायद बाथरूम। अभी बाबर अली इतना ही कह पाए थे कि मामू फुरकान बाथरूम से निकल आए। लो, वो आ गए। खैरियत? मामू फुरकान ने पूछा। मामू, खैरियत नहीं, अम्मी ने आपको और अब्बू को अभी बुलाया है, जल्दी चलें। राशिदा ने घबरा कर कहा। क्यों बुलाया है? मामू फुरकान ने अपने हाथ तौलिए से पोंछते हुए पूछा। बरी के जोड़ों का सत्यानाश लग गया है। सूटकेस गलाजत से भरा हुआ है। यह कहकर राशिदा ने फौरन अपने मुंह पर दुपट्टा रख लिया। अरे! मामू फुरकान चौंक पड़े। आओ बाबर, जल्दी चलो। ये लोग तेजी से बाहर निकले। राशिदा की अम्मी साबरा गेट पर ही खड़ी थी। वो शदीद सदमे से दो चार थीं। उनकी आंखों में आंसू भरे थे। सदमे की बात भी थी, निकाह का वक्त सर पर था और इतनी मेहनत और प्यार से बनाए हुए बरी का सत्यानाश हो गया था। सूटकेस कहाँ है? बाबर अली ने पूछा। ऐसा कैसे हो गया? वो अंदर है, कमरे में। साबरा ने अपने आंसुओं को जब्त करते हुए कहा। मुझे मालूम नहीं ये गलाजत इसमें कहाँ से आई। आओ देखते हैं, तुम परेशान मत हो। मामू फुरकान ने साबरा के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। मैंने इतनी मेहनत से बरी तैयार की थी, इतने शौक से एक एक जोड़ा बनाया था। साबरा ने हाथ मलते हुए कहा। सब बर्बाद हो गया। जिस कमरे में सूटकेस था वहां कोई ना था। इस वाक़े ने घर की तमाम खवातीन को खौफ में मुब्तला कर दिया था। मामू फुरकान ने आगे कदम बढ़ाए। उनके पीछे बाबर अली थे। कमरे में दाखिल होते ही बदबू का एक तेज भुभका आया। हालांकि सूटकेस बंद था। मामू फुरकान ने फौरन अपना सांस रोक लिया और तेजी से नाक पर रुमाल रख लिया। बाबर अली का भी यही हाल था। वो भी अपना नाक रुमाल से ढांप चुके थे। साबरा कमरे में ना आई थी। वो दरवाजे पर खड़ी थी। मामू फुरकान ने सूटकेस का ढक्कन उठाया। ढक्कन उठाते ही बदबू का तूफान उठा। नाक बंद होने के बावजूद फुरकान को अपने दिमाग की नसें जलती हुई महसूस हुईं। गलाजत को देखकर उनका जी मतला उठा। उन्होंने फौरन सूटकेस बंद कर दिया। फिर वो सूटकेस को खींचकर बाहर सहन में ले आए। सहन में एक बाथरूम था। उन्होंने सूटकेस उसके दरवाजे में खिसका दिया। घर में कोई पानी का पाइप नहीं।
ماموں فرقان نے پوچھا۔ پاس کھڑی صابرہ نے اپنی بہن واجدہ کی طرف دیکھا تو وہ فوراً بولی، جی ہے، ذرا لائیں، ماموں فرقان نے کہا۔ پائپ آنے کے بعد انہوں نے صحن میں لگے نلکے میں لگایا اور نلکا کھول کر دیکھا۔ پانی بڑے پریشر سے آ رہا تھا۔ پائپ سے خاصی موٹی دھار برآمد ہوئی۔ ماموں، کیا کرنا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ غلاظت دھونی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ماموں آپ ٹھہریں، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، اس مرتبہ واجدہ نے کہا اور اندر چلی گئیں۔ چند لمحوں کے بعد ایک ملازمہ باہر آئی۔ اس نے دوپٹے کا اچھی طرح ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ ماموں نے بھی ایک بڑا کپڑا لے کر اپنے منہ پر اچھی طرح ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ اب چہرے پر صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ماموں فرقان نے پائپ لے کر کپڑوں پر پانی کی موٹی دھار ڈالنا شروع کی۔ ملازمہ ایک ایک جوڑا باہر نکالتی گئی۔ ان کھلے جوڑوں سے اس قدر شدید بدبو اٹھ رہی تھی کہ پاس پڑوس کے مکین بھی پریشان ہو کر باہر آ گئے تھے اور حیران پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ کپڑوں سے جب اچھی طرح غلاظت دور ہو گئی تو ان کپڑوں کو صرف کے پانی میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد زیورات کے ڈبوں کو بھی اسی طرح پانی سے دھویا گیا۔ نکاح جو عصر کے بعد ہونے والا تھا اسے ملتوی کیا گیا، عشاء کے بعد رکھ دیا گیا۔ نکاح کے جوڑے کو جلدی جلدی استری سے سکھانے کی کوشش کی گئی۔ جوڑا تو سوکھ گیا لیکن اس میں سے بدبو نہ گئی۔ اس صورتحال نے پھر گھر والوں کو پریشان کر دیا۔ ماموں فرقان نے مشورہ دیا کہ کسی اچھے ڈرائی کلینر سے جوڑا ارجنٹ ڈرائی کلین کروا لیا جائے۔ نکاح تو عشاء تک ملتوی کر دیا گیا تھا، ابھی وقت تھا۔ ایک بندے کو گاڑی پر شہر کے ایک بڑے ڈرائی کلینر کی طرف بھگایا گیا۔ وہ 1 گھنٹے میں کپڑے واپس لے کر آیا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پارٹ۔ کپڑوں سے اب بھی ہلکی ہلکی بدبو آ رہی تھی۔ زیورات کا بھی یہی حال تھا۔ انہیں اچھی طرح صرف میں دھونے کے باوجود ان کی بدبو نہ نکلی تھی۔ پتہ نہیں یہ کس قسم کی بدبو تھی۔ اب کیا کریں؟ صابرہ نے بابر علی سے کہا۔ جوڑا اس قابل ہے کہ اسے پہنایا جائے اور نہ زیورات۔ ویسے واجدہ کہہ رہی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نیلم کے پاس بہت جوڑے ہیں، ان میں سے کوئی پہن لے گی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابر علی نے کہا۔ کیوں ماموں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے خیال سے متفق ہوں۔ دلہن کو ہمارے یہاں کا جوڑا پہننا چاہیے، ماموں فرقان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اتنی جلدی نیا جوڑا کیسے بن جائے گا؟ بابر علی نے ماموں فرقان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آج کل بازار میں سب کچھ مل جاتا ہے، یہ ہمارے وقتوں کا زمانہ نہیں کہ مہینوں شادی کی تیاری کرنا پڑتی تھی۔ اب تو 4 دن میں شادی کی پوری تیاری ہو سکتی ہے۔ ماموں فرقان نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے، پھر بازار جا کر ایک جوڑا اور زیورات کا ایک سیٹ خرید لاتے ہیں۔ بابر علی نے کہا، کیوں صابرہ، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ پیسوں کا مسئلہ ہوگا، صابرہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، ماموں فرقان نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماموں فرقان تقریباً تیار ہی تھے، بس دوسرے مکان میں جا کر انہوں نے اپنا کوٹ پہنا اور اپنے سوٹ کیس میں سے مزید پیسے نکال کر جیب میں رکھ لیے۔ اس وقت ان کی جیب میں 15,000 روپے تھے۔ 10,000 صابرہ نے اپنے پرس میں رکھ لیے تھے۔ جب واجدہ اور ان کے شوہر کو پتا چلا کہ یہ لوگ بری کے جوڑے اور زیور خریدنے کے لیے بازار جا رہے ہیں تو انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن بابر علی اور فرقان ماموں نہیں مانے اور وہ فوراً گاڑی لے کر انارکلی کی طرف چل دیے۔ اکبر کو جب یہ معلوم ہوا کہ بری کے جوڑوں اور زیورات کا کیا حشر ہوا ہے تو وہ پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سوٹ کیس میں غلاظت کس نے بھر دی، یہ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو گیا۔ پھر اسے فکر ہوئی کہ اب بری کے جوڑوں کا کیا ہوگا، کہاں سے آئیں گے؟ پھر اسے کسی نے بتایا کہ ماموں فرقان تمہاری امی ابو کو لے کر انارکلی گئے ہیں بری کا جوڑا اور زیورات لینے، تو اس کی کچھ جان میں جان آئی، ورنہ اسے تو شادی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی۔ بری کے بغیر کیسے ہوتی شادی؟ گاڑی سمن آباد سے نکلی تو ماموں فرقان جو اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے مڑ کر بابر علی سے مخاطب ہوئے۔ بھائی بابر، تمہاری بیوی صابرہ تو جنات پر یقین رکھتی نہیں ہے، یہ تو مجھے بھی توہم پرست کہتی ہے، لیکن اب تم دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ غلاظت سوٹ کیس میں کہاں سے آئی؟ پچھلی سیٹ پر بابر علی کے ساتھ صابرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ماموں فرقان کی بات سن کر اس نے کہا، ماموں فرقان، میں تو چکرا کر رہ گئی ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، یہ عقل کو دنگ کرنے والے واقعات پے در پے کیوں ہو رہے ہیں؟ صابرہ، تم نے ٹرین میں کالے بلے کو دیکھا تھا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ جی دیکھا تھا، صابرہ نے جواب دیا۔ تمہیں اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوا؟ ماموں فرقان نے دوسرا سوال کیا۔ مجھے اسے دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ وہ ایک کالا بلہ ہے،
صابرہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ کالا بلہ تمہارے بیٹے اکبر کے کندھے پر کودا تھا، ماموں فرقان نے بتایا۔ اچھا پھر؟ صابرہ نے ماموں فرقان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے بیٹے نے اس کا وزن ایک گدھے کے برابر محسوس کیا تھا۔ میں اسی وقت کھٹک گیا تھا، لیکن میں نے اکبر سے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ صابرہ نے بغیر پریشان ہوئے پوچھا۔ وہ کالا بلہ محض کالا بلہ نہیں تھا، کچھ اور تھا، ماموں فرقان نے کہا۔ وہ کالا بلہ تو مجھے گھر میں بھی نظر آیا تھا۔ وہ اس وقت الماری کے پیچھے سے نکل کر کمرے کے باہر چلا گیا تھا جب میں نے سوٹ کیس کھولا تھا، صابرہ نے بتایا۔ اب کچھ یقین آیا؟ ماموں فرقان بولے۔ ڈر تو مجھے لگا تھا اسے دیکھ کر، خاص کر اس کی سرخ آنکھوں میں کچھ تھا، لیکن پھر وہ میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ لیکن ماموں فرقان، وہ بلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بلہ نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اب کیا ہے اس کے بارے میں صحیح طور پر کچھ نہیں بتا سکتا۔ ایک آدھ بار اسے دیکھ لوں پھر ہی کچھ بتا سکوں گا۔ کیا آج کے زمانے میں بھی بھوت پریت ہوتے ہیں؟ اس مرتبہ ڈرائیور بولا، اس کی آواز سے خوف جھلک رہا تھا۔ مجھے بھوت پریت سے بڑا ڈر لگتا ہے جی۔ بھائی بھوت پریت کا تو پتہ نہیں، میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا، لیکن جن ضرور ہوتے ہیں، ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے خود جن دیکھے ہیں، ماموں فرقان نے ڈرائیور کو بتایا۔ ہیں جی آپ نے؟ ڈرائیور ایک دم پریشان ہو گیا، اس کی گھبراہٹ میں ایک سائیکل والا لپیٹ میں آتے آتے رہ گیا۔ کیا کرتے ہو؟ گاڑی سامنے دیکھ کر چلاؤ، صابرہ نے اسے پیچھے سے ڈانٹا۔ ماموں فرقان، خدا کے واسطے اسے جنات کے واقعات سنانے نہ بیٹھ جانا، ورنہ اس کا ضرور ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ یہ سن کر ماموں فرقان نے کہا لگایا اور خاموش ہو گئے۔ ڈرائیور انہیں اس طرح مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے انہوں نے نہ جن دیکھے ہوں بلکہ وہ خود ہی جن ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد بازار آ گیا اور وہ لوگ انارکلی کی ایک بڑی دکان میں داخل ہوئے اور سیلز مین سے بری کا جوڑا دکھانے کو کہا۔ سیلز مین نے جلدی جلدی ان کے سامنے کئی جوڑے رکھ دیے۔ ایک جوڑا صابرہ کو پسند آ گیا۔ اس نے تھوڑا بھاؤ تاؤ کیا اور اس کی قیمت طے کر کے پیکنگ کے لیے کہہ دیا۔ پھر جب کاؤنٹر پر ادائیگی کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ صابرہ نے جلدی جلدی پرس کی تمام جیبیں دیکھ ڈالیں، لیکن بے سود، اس کی آنکھوں میں اندھیرا اترنے لگا۔ گھر سے چلتے ہوئے اس نے 10,000 روپے پرس میں ڈالے تھے، لیکن اب پرس میں 10,000 تو بڑی بات ہے، 10 روپے بھی نہ تھے۔ اس کا پرس خالی پڑا تھا۔ صابرہ کو پریشان دیکھ کر ماموں فرقان آگے بڑھے اور صابرہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ ماموں، پرس سے سارے پیسے غائب ہیں، صابرہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں تم جلدی جلدی میں پیسے گھر پر ہی چھوڑ آئیں۔ فرقان ماموں نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں ماموں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیسے میں نے پرس میں رکھے تھے۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں، فی الحال میں رقم ادا کیے دیتا ہوں، ماموں فرقان نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم پیسے گھر میں بھول آئی ہو۔ یہ کہتے کہتے فرقان ماموں کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ انہوں نے گھبرا کر جیب سے ہاتھ باہر نکالا اور پھر ایک ایک کر کے تمام جیبیں چھان ماری، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ان کی جیب سے بھی 15,000 روپے غائب تھے۔ بری کا جوڑا کاؤنٹر پر پیک رکھا رہ گیا۔ وہ تینوں دکاندار سے معذرت کر کے باہر آ گئے۔ صابرہ نے واپس آتے ہوئے اپنے پرس کو بار بار ٹٹولا۔ انہوں نے اپنے شوہر بابر سے بھی اپنی جیبیں دیکھنے کو کہا۔ بابر علی نے بھی اپنی جیبیں کھنگال ڈالیں، لیکن رقم برآمد نہ ہوئی۔ صابرہ بہت پریشان تھی، اس کا نقصان پر نقصان ہوئے جا رہا تھا۔ ابھی بری کے جوڑوں اور زیورات کا ستیہ ناش ہوا تھا کہ اس کے بعد فوراً ہی 10,000 روپے کی چپت لگ گئی۔ یہ پیسے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کیسے غائب ہو گئے تھے؟ کسی کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ جب وہ لوگ سمن آباد واپس پہنچے اور منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوئے تو واجدہ تیزی سے آگے بڑھی۔ اس نے صابرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا صابرہ، خیر تو ہے؟ خیر کہاں، سارے پیسے غائب ہو گئے، صابرہ نے پھر واقعے کی تفصیل بتائی۔ حیرت ہے، واجدہ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ خیر غم نہ کرو، نیلم کے پاس 30-40 جوڑے ہیں، 15-20 سلے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو، وہ ہم بری کا جوڑا سمجھ کر پہنا دیں گے، تم اپنا دل نہ دکھاؤ۔ اچھا، صابرہ نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، اب اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ جوڑے کا مسئلہ حل ہوا تو ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ نکاح کا وقت ہوا، ایک بندہ نکاح خواہ کو لینے گیا۔ عین اس وقت جب سب لوگ قاضی کا انتظار کر رہے تھے، وہ شخص جو نکاح خواہ کو لینے گیا تھا مایوس ہو کر شامیانے میں داخل ہوا۔ نیلم کے والد نے اس شخص کو تنہا دیکھ کر پوچھا، کہاں ہیں قاضی صاحب؟ وہ تو نہیں آ سکیں گے جی، انہوں نے معذرت کر لی ہے،
انہیں 104 درجے کا بخار ہے، اس نے نیلم کے والد فیاض حسین کو بتایا۔ انہیں بھی آج ہی بخار ہونا تھا، فیاض حسین نے غصے سے کہا۔ پھر ایمرجنسی میں ایک اور نکاح خواہ کا انتظام کیا گیا۔ جیسے تیسے ہانپتے کانپتے دوسرے قاضی صاحب آئے۔ اسٹیج پر پہنچ کر انہوں نے کاغذات کھولے، نکاح کے رجسٹر پر ضروری اندراج کیا۔ اندراج کرتے ہوئے بار بار ان کا ہاتھ رک جاتا اور وہ گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو ان کی توجہ بٹا رہی تھی، لیکن ان کی سمجھ میں خود یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ اندراج کرتے کرتے کس کو گردن اٹھا کر دیکھنے لگتے ہیں۔ خدا خدا کر کے اندراج پورا ہوا تو تب قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع کیا۔ ادھر ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع ہوا، ادھر وہ شامیانے میں داخل ہوا اور اچھل کر اسٹیج پر چڑھا۔ پھر وہ خاموشی سے صوفے کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی صوفے پر اکبر صحرا باندھے بیٹھا تھا اور اس کے پاؤں اور اس کے پاؤں کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ تھا۔ قاضی صاحب نے ایک جھرجھری سی لی، انہیں اچانک ہی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے جلدی سے دلہا کے سامنے ایجاب و قبول کے لیے لڑکی کا نام، ولدیت اور مہر وغیرہ دہرائی، مگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے نیلم کے والد کا نام فیاض حسین کے بجائے سرفراز حسین کہا۔ پھر ہر بار وہ غلطی کرنے لگے، کبھی لڑکی کا نام بھول جاتے، کبھی مہر کی رقم غلط بتاتے۔ بار بار غلطی کرنے پر وہ خود شرمندہ ہو رہے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ رجسٹر میں دیکھ کر کوائف بول رہے تھے، لیکن آنکھیں جو دیکھ رہی تھیں وہ زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ اسٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب پریشان ہو رہے تھے۔ نیلم کے والد فیاض حسین کو بڑا غصہ آ رہا تھا۔ پھر خدا خدا کر کے ایجاب و قبول مکمل ہوا۔ اکبر نے صحرا اٹھایا اور شامیانے میں مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ لوگ دلہا سے گلے ملنے اور مبارکباد دینے اسٹیج پر آنے لگے۔ وہ جو صوفے کے نیچے بیٹھا تھا وہاں سے نکلا، اسٹیج سے کودا، اس نے منہ ڈال کر کنات اٹھائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ قاضی کی بڑی عجیب حالت تھی، ان کے جسم پر کپ کپی بڑھتی ہی جا رہی تھی، لہٰذا انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا، نکاح پڑھایا، اپنے پیسے وصول کیے اور ہانپتے کانپتے شامیانے سے نکل گئے۔ نکاح کے بعد بارات نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد دلہن رخصت ہوئی، وہ رخصت ہو کر برابر والے مکان میں آ گئی۔ اس مکان میں جہاں بارات ٹھہری تھی، اس مکان کے ایک کمرے کو دلہا دلہن کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اسے اچھی طرح سجایا گیا تھا، گلاب کے تازہ پھولوں سے خوب مہکایا گیا تھا۔ صابرہ اور واجدہ دلہن کے پاس بیٹھی تھی اور آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ آج دن بھر جو بیتی تھی اس کی رداد صابرہ بتا رہی تھیں۔ نیلم ان کے پیچھے خاموش بیٹھی تھی، وہ یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ ادھر دوسرے کمرے میں فرقان ماموں بابر علی اور فیاض کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اکبر اپنے خاندان کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ تیسرے کمرے میں بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ فرقان ماموں نے کھانا کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا، پیٹ پر کسی ہوئی پینٹ انہیں پریشان کر رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کپڑے تبدیل کر کے ذرا ایزی ہوا جائے۔ بابر، میں کپڑے بدل کر ابھی آیا، فرقان ماموں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی اچھا ماموں، بابر علی نے کہا۔ فرقان ماموں نے اپنا کوٹ اتار کر ہینگر پر لٹکا دیا۔ کوٹ کو ہینگر پر لٹکاتے ہوئے ان کی نظر اندرونی جیب پر پڑی۔ اس جیب میں انہیں کچھ نوٹ رکھے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان کے ہاتھ میں نوٹوں کی موٹی گڈی موجود تھی۔ ماموں فرقان نے جلدی جلدی نوٹ گنے، پورے 15,000 روپے تھے۔ ارے بابر، کمال ہو گیا، ماموں فرقان نے دور ہی سے آواز لگائی۔ کیا ہوا ماموں؟ بابر علی نے چونک کر کہا۔ بابر، پیسے تو یہ رہے، ماموں فرقان نے قریب آ کر نوٹ دکھائے۔ یہ کہاں سے ملے؟ بابر علی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ کوٹ کی جیب میں سے، فرقان ماموں نے بتایا۔ ماموں، اسی کوٹ کی جیب میں سے جو آپ نے ابھی پہن رکھا تھا؟ بابر علی نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اسی کوٹ کی جیب میں سے۔ فرقان ماموں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ بازار جاتے ہوئے میں نے کوٹ کی اسی جیب میں پیسے رکھے تھے اور اب اسی جیب میں سے ملے ہیں۔ دکان پر تو میں نے ساری جیبیں ٹٹول ڈالی تھی مگر پیسوں کا پتہ نہیں تھا۔ ماموں فرقان، یہ ہو کیا رہا ہے؟ بابر علی کی پیشانی فکر آلود ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ماموں فرقان نے گہرا سانس لیا، پھر کچھ سوچ کر بولے۔ صابرہ کہاں ہے؟ وہ دلہن والے کمرے میں ہیں، کسی نے بتایا۔ تب ماموں فرقان حجلائے عروسی کی طرف آئے اور دروازے پر رک کر آواز دی، صابرہ؟ جی آئی ماموں، صابرہ کی اندر سے آواز آئی، پھر وہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ جی ماموں، آپ اندر آ جائیں، آپ سے کیا پردہ؟ صابرہ، تمہارا پرس کہاں ہے؟ ماموں نے کہا۔ اندر کمرے میں ہے، صابرہ نے ماموں فرقان کا چہرہ غور سے دیکھ کر کہا۔
ذرا اٹھا کر لانا، ماموں فرقان نے کہا۔ اچھا میں لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر صابرہ اندر چلی گئی، پھر فوراً ہی واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں پرس تھا۔ یہ رہا ماموں پرس، کیا کرنا ہے؟ ذرا اسے کھول کر دیکھو، ماموں فرقان نے کہا۔ خالی پرس کو کیا کھول کر دیکھنا؟ صابرہ نے پرس کی زپ کھولی۔ زپ کھولتے ہی اس کی خوشی سے چیخ نکل گئی۔ ارے ماموں، پیسے! اس میں تو پیسے موجود ہیں۔ صابرہ نے جلدی سے پیسے نکال کر انہیں گنا۔ پورے 10,000 روپے تھے۔ ماموں، پورے 10,000 ہیں، صابرہ خوشی سے چلائی۔ لیکن فرقان ماموں اب وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ یہ خبر سنانے بابر علی کے پاس جا چکے تھے۔ بابر، صابرہ کے پرس میں بھی سارے پیسے موجود ہیں۔ انہوں نے کمرے میں پہنچ کر بابر کو بتایا۔ واقعی؟ بابر علی خوش ہو کر بولا۔ ہاں واقعی۔ صابرہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، ماموں کیا آپ کے پیسے بھی مل گئے؟ ہاں ماموں کو بھی مل گئے، بابر علی نے بتایا۔ صابرہ اب کیا کہتی ہو؟ ماموں فرقان نے صابرہ کو بغور دیکھا۔ میں کیا کہوں ماموں، پیسے مل گئے، یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ پیسے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، صابرہ نے بے نیازی سے کہا۔ ویسے یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ دونوں کے پاس سے رقم غائب ہو گئی، اس مرتبہ فیاض حسین بولے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بازار میں کسی نے اڑا لی، اگر یہ پیسے نہ ملتے تو ہمیشہ یہی سمجھتا رہتا۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں نے اپنی جیب اور پرس اچھی طرح نہ دیکھا، فیاض حسین نے رائے دی۔ بھائی صاحب کیا بات کرتے ہیں، بابر علی نے کہا۔ صابرہ نے تو میری جیبیں بھی کھنگال ڈالی تھی۔ فیاض صاحب آپ کو جنوں وغیرہ پر یقین ہے؟ فرقان ماموں نے اب صاف لفظوں میں پوچھا۔ مجھے تو بس پیسے پر یقین ہے، یہ پیسہ اتنا بڑا جن ہے کہ سب کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے، فیاض حسین نے ایک قیمتی سگریٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے کہا۔ ان کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ فیاض حسین ایک بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں بس ایک ہی چیز پر یقین کیا تھا اور وہ تھا پیسہ۔ پیسہ ان کا ایمان تھا، وہ جن بھوتوں سے نہیں ڈرتے تھے، البتہ ڈوبتی ہوئی رقم سے ان کی جان جاتی تھی اور آتی ہوئی رقم سے ان کے جسم میں جان پڑ جاتی تھی۔ وہ 2 اور 2 4 کے آدمی تھے، ہندسوں میں ان کے لیے بڑی کشش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ماموں فرقان کی بات کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ ماموں فرقان نے سوچا، جو آدمی پیسے کے علاوہ کسی بات پر یقین ہی نہ رکھتا ہو، اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ اکبر کو جب پیسے ملنے کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا، ورنہ جب سے وہ لوگ گھر سے چلے تھے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھیں جو ذہنی پریشانی کا باعث تھیں۔ ٹرین میں ایک کالے بلے نے پریشان کیے رکھا، گھر آئے تو بری کے سوٹوں میں غلاظت بھر گئی، غلاظت بھی ایسی کہ ڈرائی کلیننگ کے بعد بھی ان کپڑوں میں سے بو نہ گئی۔ پھر نیا جوڑا خریدنے بازار گئے تو صابرہ کے پرس اور ماموں فرقان کی جیب سے پیسے غائب ہو گئے۔ جن قاضی کو بلایا گیا تھا وہ اچانک بخار میں مبتلا ہو گیا، نکاح پڑھانے نہ آ سکا۔ عجلت میں ایک اور قاضی کا انتظام کیا گیا، وہ نکاح خواہ تھا بھی نہیں یا نہیں، بڑی مشکلوں سے اٹک اٹک کر اس نے نکاح پڑھایا۔ یہ واقعات کی وہ کڑیاں تھیں جو ایک کے بعد ایک ظہور پذیر ہو کر اکبر کے دل کا قرار لوٹ رہی تھی۔ نیلم سے شادی اس کا خواب تھا۔ اس نے کراچی میں اپنے گھر کے لوگوں اور خاندان والوں سے نیلم کے حسن کے چرچے سنے تھے اور وہ اسے دیکھے بغیر ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اس کے خواب دیکھنے لگا تھا اور جب نیلم لاہور سے کراچی آئی اور اکبر نے پہلی بار اسے دیکھا تو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس کی۔ وہ اس کے تصور سے بھی کہیں حسین تھی، اس قدر حسین کہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ نیلم نہیں، نیلم پری ہے۔ ایسا ملکوتی حسن انسانوں میں کہاں ہوتا ہے، یہ انسان نہیں، پری ہے، پری۔ اکبر نے بچپن میں پریوں کے بہت قصے پڑھے تھے۔ نیلم کو دیکھا تو اسے فوراً خیال آیا کہ نیلم کے پر نہیں ہیں، حسن تو ویسا ہی ہے، اگر اس کے پر لگے ہوتے تو یہ نیلم پری ہو جاتی۔ بس اسی دن سے اس نے دل میں دعائیں مانگنا شروع کی کہ اے اللہ میری شادی نیلم سے کروا دے۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کی طرح اللہ نے شادی بیاہ کا مسئلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جوڑے آسمانوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے اکبر کی دعا قبول کر لی اور خوش ہو کر نیلم کو اس کے نام لکھ دیا۔ خاندان میں لڑکوں کی کمی نہیں تھی، لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں ایک سے ایک لڑکا پڑا تھا۔ نیلم کے نام پر سب اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے، لیکن قرعہ فال نکلا اکبر کے نام، اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ اب وہ وقت بہت نزدیک تھا جب اس کا مقدر کھلنے والا تھا، اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی، اکبر اس انتظار میں تھا کہ کب وہ لمحہ آئے اور وہ حجلہ عروسی میں پہنچے۔
اب وہ وقت قریب تھا۔ اکبر کی بہن راشدہ نیلم کو بنا سنوار رہی تھی۔ ہلکی لپسٹک کو اور گہرا کیا جا رہا تھا، لباس درست کیا جا رہا تھا۔ نیلم کی امی واجدہ نے کمرے میں مٹھائی، پھل اور ایک بڑا گلاس دودھ سے بھرا کر رکھ دیا۔ راشدہ اپنی بھائی کو لینے جا چکی تھی۔ واجدہ نیلم کو گلے سے لگا کر کمرے سے نکل رہی تھی۔ اچھا چندا، صبح ملاقات ہوگی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نہ نکل پائی تھیں کہ انہوں نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو ان کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے زور سے چیخ ماری۔ واجدہ کی چیخ سن کر نیلم پریشان ہو گئی۔ اس نے وہ منظر نہ دیکھا تھا، اس لیے فوراً اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ امی نے کیوں چیخ ماری ہے۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ اپنا دلہن ہونا بھول گئی اور گرتی پڑتی دروازے کی طرف بھاگی۔ اکبر دروازے کے نزدیک آ چکا تھا۔ اس نے اپنی ساس کو بدحواس اور اپنی دلہن کو بے حال دیکھا تو اس کا جسم ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ وہ وہ واجدہ نے کمرے کے اندر اشارہ کیا۔ راجدہ نے آگے بڑھ کر نیلم کو سنبھالا، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اکبر نے جلدی سے کمرے میں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ کالا بلہ ٹرے میں گرا ہوا دودھ اپنی سرخ سرخ زبان سے لپ لپ پی رہا تھا۔ اس نے دودھ سے بھرا گلاس کمرے میں الٹا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر اکبر کو بڑا غصہ آیا۔ اس کالے بلے نے اس کی آنکھوں سے میٹھے میٹھے خواب چھین لیے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کالے بلے کی دم پکڑ کر پہلے اسے خوب چکر دے اور پھر زور سے گھما کر دیوار میں دے مارے۔ وہ کالا بلہ اکبر کے غصے سے بے نیاز بڑے آرام سے دودھ پی رہا تھا، اور جب تک اس نے دودھ کا ایک ایک قطرہ ٹرے میں سے نہیں چاٹ لیا، اس نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اکبر نے آگے بڑھنا چاہا مگر جیسے اس کے قدم جم گئے تھے۔ اس وقت خوف نہیں تھا، شدید غصہ تھا۔ وہ اس بلے کی ڈھٹائی پر حیران تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اکبر کمرے میں آ گیا ہے اور 4 قدم کے فاصلے پر ہے، اس کی دم پکڑ کر گھما سکتا ہے، مگر اس کالے بلے کو ذرا پرواہ نہ تھی۔ وہ لپ لپ دودھ پیے جا رہا تھا اور اکبر اسے مارنے کی شدید خواہش کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اس کے پاؤں جیسے فرش سے چپک گئے تھے۔ بس یہ کچھ لمحوں کی بات تھی۔ دودھ پینے کے بعد اس کالے بلے نے سائڈ ٹیبل سے چھلانگ لگائی۔ اب وہ اکبر کے مقابل تھا اور اپنی لال لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اکبر نے ٹھوکر مارنے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھائی اور اسے ٹھوکر مارنے ہی والا تھا کہ وہ بلہ بجلی کسی تیزی سے اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل گیا۔ اس بلے کی رگڑ سے اکبر غیر متوازن ہو گیا۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا، نہیں تو وہ زمین پر گر پڑتا۔ اس کالے بلے کی رگڑ بڑی آہنی تھی۔ اکبر کو ایسے لگا جیسے کوئی لوہے کی چیز اس کی ٹانگوں کو رگڑتی ہوئی نکل گئی ہو۔ کالے بلے کے جانے کے بعد دلہن کو پھر سے بیڈ پر بٹھایا گیا۔ ٹرے صاف کر کے ایک گلاس دودھ اور رکھا گیا۔ دلہن جب سج بن کر بیٹھ گئی تو سب خواتین کمرے سے باہر نکل گئیں۔ تب راشد نے اپنے بھائی اکبر سے کہا، جائیے صاحب، دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ شکریہ جناب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر اکبر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سامنے دیکھا، نیلم سر جھکائے بیڈ کے درمیان بیٹھی تھی۔ اکبر نے پلٹ کر دروازہ بند کیا، چٹخنی چڑھائی اور مسکراتا ہوا دلہن کی طرف پلٹا۔ اب جو بیڈ پر نظر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہوش کیوں نہ گنواتا، بات ہی ایسی تھی۔ اس کے سامنے ایک دلہن نہیں، 2 دلہنیں بیٹھی تھیں، اور یہ دونوں دلہنیں نیلم ہرگز نہیں تھیں۔ کوئی خبیث صورتیں تھیں، ایسی صورتیں کہ آدمی دیکھے تو گر کر بے ہوش ہو جائے۔ وہ کالی بھجنگ عورتیں تھیں۔ دونوں کی صورتیں ایک جیسی تھیں، 1 فٹ لمبی زبان، ایک دم سرخ جیسے ابھی کسی کا خون چاٹا ہو۔ لال زبانیں کتوں کی طرح اندر باہر ہو رہی تھی، اور زبانوں کے دائیں بائیں سے ان کی آنکھوں میں شعلے خارج ہو رہے تھے۔ اس قدر بڑی اور ڈراؤنی آنکھیں تھیں کہ ان کی طرف دیکھا بھی نہ جائے، آدمی دیکھے تو غش کھائے۔ دونوں عورتیں دلہن کے روپ میں تھیں۔ سرخ جوڑا اور زیور سے آراستہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھی تھیں۔ ان کے چہروں پر گھونگھٹ نہیں تھے۔ اکبر کو دیکھ کر انہوں نے بڑی تیزی سے اپنی زبانیں جلدی جلدی اندر باہر کیں اور اس طرح غرائی جیسے اسے پکڑ کر ابھی کچا چبا جائیں گی۔ اکبر گھبرا کر دروازے کی طرف لپکا۔ پلک جھپکتے میں اس نے چٹخنی کھولی اور دروازے سے نکل گیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا تھا۔ خواتین ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی ہی تھیں کہ اکبر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پکارا، امی۔ صابرہ نے اکبر کی آواز سنی تو وہ تڑپ کر پلٹی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اکبر اس کڑاکے کی سردی میں پسینے میں نہایا ہوا ہے اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی ہے۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا ہے۔ ارے میرا بیٹا! صابرہ نے اکبر کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟
اکبر ابھی کچھ کہنے کے قابل نہ تھا، وہ زبان سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا، اس کی زبان لڑکھڑا کر رہ جاتی۔ کسی نے اسے ایک گلاس پانی دیا، جسے اکبر اس طرح پی گیا جیسے برسوں سے پیاسا ہو۔ پانی پی کر جب ذرا اس کی کچھ حالت سدھری تو اس نے صابرہ سے کہا، امی، وہاں نیلم نہیں ہے، دو چڑیلیں بیٹھی ہیں۔ اکبر، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ صابرہ نے اکبر کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، امی، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں نیلم نہیں ہے، وہاں دو خوفناک عورتیں بیٹھی ہیں۔ ان کی یہ لمبی زبانیں تھیں اور کتوں کی طرح ہل رہی تھیں۔ یہ بات سن کر وہاں جتنی عورتیں تھیں سب کی سٹی گم ہو گئی۔ کسی میں اتنی ہمت نہ رہی کہ دلہن کے کمرے میں جا کر دیکھیں۔ صابرہ ایک نڈر خاتون تھیں، انہیں جن بھوتوں پر یقین بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت اکبر کی حالت دیکھ کر وہ بھی ہمت نہ کر پائیں کہ تنہا اندر جا کر دیکھیں۔ انہوں نے نیلم کی امی سے مخاطب ہو کر کہا، آؤ واجدہ، میرے ساتھ نیلم کے کمرے میں چلو۔ ہائے نہیں صابرہ، مجھ سے اکیلے نہیں جایا جائے گا، واجدہ نے سہم کر کہا، ادھر سے کسی مرد کو بلا لو۔ واجدہ کی یہ تجویز صابرہ کے دل کو لگی، اندر سے وہ بھی یہی چاہ رہی تھی کہ کوئی مرد ان کے ساتھ چلے۔ انہوں نے فوراً راشدہ کو اشارہ کیا، راشدہ جاؤ فرقان ماموں کو بلا کر لاؤ۔ راشدہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈرائنگ روم تک تنہا چلی جائے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، امی میں، اری تو اتنی ڈرپوک کیوں ہے؟ تو سامنے کے کمرے سے ماموں فرقان کو بلا کر نہیں لا سکتی؟ صابرہ نے ذرا تیز لہجے میں کہا، پھر انہوں نے اپنی بھتیجی شکیلہ کو مخاطب کر کے کہا، شکیلہ، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ راشدہ اور شکیلہ دونوں مل کر کمرے سے نکلیں۔ مرد جس کمرے میں ٹھہرائے گئے تھے وہ 10-15 قدم کے فاصلے پر تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے راہداری سے گزریں۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا لیکن اندر اندھیرا تھا۔ ان دونوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اندھیرے کمرے میں اندر جائیں، اندر جا کر لائٹ جلائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ فرقان ماموں کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ کمرے سے فرنیچر نکال کر فرش کر دیا گیا تھا اور فرش پر بستر بچھا دیے گئے تھے۔ سب لوگ کمبل اور لحاف اوڑھے لمبے لمبے پڑے تھے۔ اندھیرے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے برابر قبریں بنی ہوں۔ شکیلہ، اندر تو اندھیرا ہے، اندر کیسے جائیں؟ راشدہ نے کہا۔ تجھے معلوم ہے لائٹ کا سوئچ کہاں ہے؟ شکیلہ نے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، راشدہ نے جواب دیا۔ فرقان ماموں دروازے کے نزدیک ہی سوئے ہوئے تھے۔ ابھی وہ پوری طرح سو نہ پائے تھے کہ ان لڑکیوں کی آوازیں سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنے چہرے سے لحاف ہٹایا تو دیکھا دروازے میں راشدہ اور شکیلہ کھڑی ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بھئی کیا ہوا؟ ماموں فرقان کی اچانک آواز سن کر لڑکیاں اور ڈر گئیں۔ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں۔ راشدہ، خیریت تو ہے؟ فرقان ماموں نے لحاف سے نکلتے ہوئے کہا۔ فرقان ماموں، جلدی چلیے، آپ کو امی نے بلایا ہے، راشدہ نے جلدی سے کہا۔ اچھا چلو، کہاں ہیں تمہاری امی؟ فرقان ماموں نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ ماموں فرقان جب راشدہ اور شکیلہ کے ساتھ خواتین کے کمرے میں پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ معاملہ کچھ سنگین ہے۔ ساری خواتین کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ پھر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دلہا میاں بھی ان خواتین کے درمیان موجود تھے، جبکہ انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اکبر بھی ہوانک بنا ہوا تھا۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر سب کے چہروں پر ایک اطمینان کی لہر ابھری۔ اکبر، کیا ہوا؟ ماموں فرقان نے براہ راست اکبر سے سوال کیا۔ ماموں، اسے ہم لوگ ابھی دلہن کے کمرے میں چھوڑ کر آئے تھے مگر یہ وہاں سے ڈر کر آ گیا ہے، جواب صابرہ نے دیا۔ وہ کیوں؟ ماموں فرقان نے حیران ہو کر پوچھا۔ ماموں، وہاں نیلم نہیں ہے، اس مرتبہ اکبر بولا ہمت کر کے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ماموں فرقان پریشان ہو گئے۔ ہاں ماموں، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں نیلم نہیں ہے، وہاں دو چڑیلیں بیٹھی ہیں، اکبر نے بتایا۔ یہ کیا فضول بات کر رہے ہو؟ ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ماموں فرقان نے اکبر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھے۔ صابرہ، تم بھی آؤ، ماموں فرقان نے صابرہ کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور اکبر بھاگا ہی اس بری طرح سے تھا۔ فرقان ماموں نے اکبر کو پیچھے کیا اور خود آگے بڑھے۔ کھلے دروازے سے انہوں نے جو منظر دیکھا اس میں کوئی خوفناکی نہیں تھی۔ نیلم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، اٹھا ہوا تھا اور اس کی نظریں دروازے پر تھیں۔ دروازے پر فرقان ماموں کو دیکھ کر نیلم نے سر جھکا لیا اور سمٹ سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اکبر، یہاں تو کچھ نہیں، فرقان ماموں نے پلٹ کر اکبر سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، پیچھے صابرہ تھیں۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر سب سے پہلے نیلم کو دیکھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر صابرہ نے نیلم کا ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ گھونگھٹ کے اندر نیلم ہی تھی۔ وہ صابرہ کو دیکھ کر مسکرائی۔
صابرہ نے محسوس کیا کہ نیلم کی آنکھوں میں کچھ فکر مندی موجود ہے۔ صابرہ نے نیلم کو قریب کر کے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا اور پیار سے بولی، میری بچی۔ صابرہ کو نیلم سے باتیں کرتا دیکھ کر فرقان ماموں اکبر کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکل گئے تاکہ وہ اطمینان سے باتیں کر سکیں۔ خالہ، انہیں کیا ہوا تھا؟ نیلم نے دونوں کے باہر نکلتے ہی صابرہ سے سوال کیا۔ صابرہ نیلم کا سوال سن کر عجیب الجھن میں پڑ گئیں۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ یہ کمرے میں آ کر بھاگ کیوں گئے تھے؟ نیلم نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ اس سوال کا جواب صابرہ کے پاس تھا، لیکن وہ خاموش نہیں چاہتی تھیں کہ نیلم کو حقیقت بتا کر کسی دہشت میں مبتلا کر دیں۔ اگر دونوں ہی دہشت زدہ ہو گئے تو پھر اس سنہری رات کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ صابرہ نے اصل بات کو گول کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نیلم نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ صابرہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ نیلم نے اس سلسلے میں مزید سوالات نہیں کیے۔ نیلم بہت کم گو مشہور تھی، اس وقت اس کی کم گوئی اس کے حق میں بہتر ثابت ہوئی تھی۔ ماموں فرقان اور اکبر کے نکلنے کے بعد کمرے میں خواتین کی یلغار ہو گئی۔ واجدہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں، لیکن صابرہ نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کر دیا۔ سب خواتین سمجھ گئیں کہ یہاں نیلم کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی۔ تھوڑی دیر کے بعد دلہن کا کمرہ خالی کر دیا گیا۔ اکبر کو ایک مرتبہ پھر کمرے میں جانے کا ویزا مل گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ چند لمحے وہ دروازے پر کھڑا رہا۔ نیلم اس کی آنکھوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے علاوہ کمرے میں اور کوئی نہ تھا۔ اپنی دھڑکن پر قابو پاتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا۔ ابھی وہ دروازے کی چٹخنی چڑھا ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں میاؤں کی آواز آئی۔ اکبر چٹخنی چڑھاتے چڑھاتے فوراً رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اسے کمرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ کمرے میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ بیڈ کے دونوں اطراف سائڈ ٹیبلیں تھیں، ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی، باقی کوئی ایسا سامان نہیں تھا جس کے پیچھے وہ غائب ہو سکتا۔ اکبر نے پورا کمرہ کھنگال ڈالا، مگر اسے وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر میاؤں کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ اس نے سوچا یہ اس کا وہم ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے پھر دروازہ بولٹ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ چٹخنی پر ہی تھا کہ اسے پھر میاؤں کی آواز سنائی دی۔ اس مرتبہ اسے یہ آواز اپنے قدموں کے نیچے سے سنائی دی تھی۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹا، پھر اس نے چاروں طرف تیزی سے گھوم کر دیکھا، اسے وہ کہیں نظر نہ آیا۔ نیلم اپنی جگہ بیٹھی بیٹھی پریشان ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر اس کی طرف آنے کے بجائے کونے بچالوں میں کیا دیکھتا پھر رہا ہے۔ اس کا جی چاہا کہ اس سے پوچھے، مگر پھر شرم مانے آ گئی۔ وہ دلہن تھی، وہ بات چیت میں پہل کیسے کرتی؟ ادھر اکبر کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اکبر نیلم کے بیڈ کے نزدیک آیا۔ اس نے ذرا سا جھک کر نیلم سے پوچھا، نیلم، کیا تم نے کوئی آواز سنی ہے؟ یہ وہ پہلا مکالمہ تھا جو اکبر کو اپنی نئی نویلی دلہن سے بولنا پڑا۔ اس رات کے اس نے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، جانے کیا کیا سوچا تھا کہ یوں کمرے میں داخل ہوگا، یوں اس کے سامنے کھڑا ہوگا، سلام کرے گا، پھر بیڈ پر بیٹھے گا، دھیرے سے آہستہ آہستہ اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا، ان الفاظ میں اس کے حسن کی تعریف کرے گا۔ وہ لفظ بھی اس نے سوچ لیے تھے۔ پھر منہ دکھائی میں سونے کی ایک خوبصورت انگوٹھی دے گا جس میں ایک ننھا سا ہیرا لگا ہوا ہوگا۔ لیکن سارے پلان دھرے رہ گئے۔ سہاگ رات خواب رات بن گئی۔ ایسا بھیانک خواب جس نے جسم میں سردی کی لہر دوڑا دی تھی۔ کیسی آواز؟ نیلم نے سر جھکا کر دھیرے سے پوچھا۔ اسی وقت میاؤں کی آواز آئی۔ اس مرتبہ یہ آواز بیڈ کے نیچے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ اکبر نے گھبرا کر کہا۔ کسی بلے کی بولنے کی آواز۔ مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دی، نیلم نے سادگی سے جواب دیا۔ ارے حیرت ہے، اکبر نے کہا اور جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا، وہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر وہ نیلم سے مخاطب ہو کر بولا، اس کمرے میں مسلسل بلے کی آواز سن رہا ہوں، لیکن مجھے بلہ کہیں نہیں دکھائی دے رہا، جانے وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ اس بلے نے تو میری زندگی حرام کر دی ہے۔ اس سے پہلے جب آپ کمرے میں آئے تھے تو گھبرا کر بھاگ کیوں گئے تھے؟ اس وقت کیا ہوا تھا آپ کو؟ نیلم نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر اکبر کو دیکھا۔ اس کی تیکھی نظروں میں بڑا شکوہ تھا۔ وہ اس وقت، یہ کہتے ہوئے اس نے نیلم کے چہرے پر نظر ڈالی۔ صابرہ نے اکبر کو منع کر دیا تھا کہ وہ دلہن کو کچھ نہ بتائے، خواہ مخواہ وہ ڈر جائے گی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے کیا کہے، اس کا چہرہ دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس گھونگھٹ میں نیلم نہیں تھی، وہ لمبی زبان والی خوفناک عورت تھی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اکبر کے لیے اب اس کمرے میں ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔
وہ ایک مرتبہ پھر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ اس مرتبہ وہ عورتوں کی طرف نہ گیا، ماموں فرقان کے پاس پہنچا۔ ماموں فرقان اپنے کمرے کی بجلی بجھا کر لحاف میں گھس چکے تھے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ماموں فرقان، اکبر نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی۔ اکبر کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر ماموں فرقان نے لحاف ایک طرف پھینکا، جلدی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی اور بولے، اب کیا ہوا؟ ماموں، وہ کمرے میں موجود ہے۔ اس مرتبہ وہ اکیلی ہے۔ اس کے علاوہ کمرے سے میاؤں میاؤں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ اکبر نے جلدی جلدی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ماموں فرقان نے منہ سے ایک لفظ نہ کہا، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیے۔ کمرے میں پہنچ کر انہیں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ ہوئی۔ نیلم بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ دروازے کی طرف تھا اور صاف نظر آ رہا تھا۔ فرقان ماموں نے کمرے میں چاروں طرف چکر لگایا، سارے کونے دیکھ ڈالے، مگر انہیں وہاں بلے کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ فرقان ماموں نے سوالیہ نگاہوں سے اکبر کی طرف دیکھا۔ اکبر ان کی سوالیہ نگاہوں کا کیا جواب دیتا؟ اس نے خاموشی سے چہرہ جھکا لیا۔ اس وقت کمرے میں نیلم موجود تھی اور کوئی نہیں تھا۔ اکبر جب فرقان ماموں کو بلانے آیا تھا تو اس کی آواز خواتین کے کمرے تک پہنچ گئی تھی۔ صابرہ فوراً کمرے سے نکل آئی تھیں، پیچھے پیچھے واجدہ بھی تھیں۔ صابرہ کو دروازے پر دیکھ کر فرقان ماموں نے کہا، صابرہ، ذرا دلہن کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر کچھ ہوا کیا؟ صابرہ نے پوچھا۔ ہاں، فرقان ماموں نے مختصر سا جواب دیا۔ الہی خیر، واجدہ نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ آؤ بیٹی، باہر چلو۔ دلہن کے باہر جانے کے بعد فرقان ماموں نے اکبر سے کہا، تم بھی جاؤ۔ پھر اس کے جانے کے بعد فرقان ماموں نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ کمرے سے باہر آئے تو ان کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی طاری تھی۔ انہوں نے صابرہ کو علیحدہ لے جا کر اس سے کہا، صابرہ، وہ کمرہ ٹھیک نہیں۔ کیوں ماموں، وہاں کیا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ وہ آسیب زدہ ہے۔ فرقان ماموں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، لیکن تم اس بات کو نہیں سمجھو گی۔ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ دلہا دلہن کو کوئی اور کمرہ دے دو۔ وہ کمرہ اس گھر میں نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا ماموں، ٹھیک ہے۔ خلاف توقع صابرہ نے کوئی بحث نہیں کی۔ ان کا بیٹا اس وقت جس عذاب میں مبتلا تھا، اسے دیکھ کر کچھ نہ ماننا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر واجدہ نے تجویز پیش کی کہ نیلم کو اس کے اپنے کمرے میں پہنچائے دیتے ہیں۔ جلدی جلدی اس کے کمرے کو ٹھیک کیا گیا اور نیلم کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت نیلم کے پاس راشدہ موجود تھی۔ وہ اسے بٹھا کر اس کا گھونگھٹ وغیرہ درست کر رہی تھی۔ نیلم نے راشدہ سے پوچھا، راشدہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں، راشدہ نے صاف جھوٹ بولا۔ امی سے پوچھ کر بتا دوں گی۔ آؤ راشدہ، باہر آ جاؤ۔ صابرہ نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ اچھا امی آئی، راشدہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا بھابھی، صبح تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ، نیلم نے مسکرا کر کہا۔ راشدہ کے جانے کے بعد نیلم کی نظریں کھلے دروازے پر بچھ گئیں، پھر اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ اکبر اس طرف آ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور گٹھری بن کر بیٹھ گئی۔ اکبر کھلے دروازے میں داخل ہوا تو 2 قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ اس مرتبہ اس نے فوراً پلٹ کر دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ دودھ کا جلا تھا، اس لیے چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پی رہا تھا۔ کچھ لمحے کھڑے ہو کر وہ نیلم کو دیکھتا رہا۔ نیلم سر جھکائے گٹھری بنی بیٹھی تھی۔ ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ نیلم، اکبر نے دور ہی سے کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ اس کی آواز سن کر نیلم نے سر اٹھایا اور آہستہ سے بولی، جی۔ اس کے سر اٹھانے پر اس کے چہرے کا خاصا حصہ اسے نظر آیا تھا۔ وہ نیلم ہی تھی۔ یہاں تک تو خیریت تھی۔ پھر اکبر نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا، شاید کہیں وہ اسے بیٹھا نظر آ جائے، لیکن اس وقت بھی وہ کمرے میں نہ تھا۔ اکبر نے احتیاطاً کمرے کے وہ کونے بھی دیکھ ڈالے جہاں اس کے ہونے کا امکان ہو سکتا تھا۔ وہ کہیں نہ تھا۔ کمرے میں اس کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔